ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खानदानी सल्तनत की जिसके इर्द गिर्द पुरस्रारियत के हाले बुने हैं। कंस्पिरेसी थेरीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनका नाम आपने यकीनन कहीं ना कहीं सुना होगा और उनके बारे में बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से मशहूर हैं, क्योंकि वो जो काम भी करते हैं बड़ी राजदारी से करते हैं। इसी वजह से उनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किस्से हैं, कंस्पिरेसी थेरीज हैं। वो कहाँ तक दुरुस्त हैं, कहाँ तक नहीं हैं, हम आपको सब बताए फिरते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। एक ऐसी खानदानी सल्तनत जो सदियों से आलमी मईशत, सियासत और तारीख पर असरअंदाज होती रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉथस्चाइल्ड खानदान की। ये खानदान ना सिर्फ अपनी दौलत की वजह से मशहूर है, बल्कि इसके साथ जुड़े तनाज़ात, साजिशी नज़रियात और आलमी वाक़यात में उनके किरदार ने भी उसे एक अफसानवी हैसियत दे दी है। आज हम इस ख़ानदान की इब्तदा, इसके बानी, इसके 4 बेटों, उनकी बैंकिंग सल्तनत, ज़ायनिस्ट तहरीक के साथ उनका ताल्लुक, बेल्फोर डिक्लेरेशन और मौजूदा दौर में उनकी दौलत, कारोबार और सियासी ताकत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो तारीख, दौलत और ताकत के राजों से भरी हुई है। रॉथस्चाइल्ड खानदान की इब्तदा। हमारी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के फ्रैंकफर्ट, जर्मनी से, जहां यहूदियों के एक महल्ले में, जो कि जूडनगास कहलाता था, में रॉथस्चाइल्ड खानदान की जड़ें मिलती हैं। खानदान का नाम रॉथस्चाइल्ड दरअसल जर्मन लफ्ज रूटशील्ड से निकला, जिसका मतलब है सुर्ख ढाल, रेड शील्ड। ये नाम उस घर से मंसूब है जिसमें खानदान के आबाओ अजदाद रहते थे, जिसके दरवाजे पर एक सुर्ख ढाल का निशान बना था। इस खानदान का असल बानी मायर एम्शल रॉथस्चाइल्ड था, जो 1744 में पैदा हुआ और 1812 में उसने वफात पाई। मायर एक गरीब यहूदी घराने में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जहानत और कारोबारी सलाहियत ने उसे एक आम सिक्का फरोश से बैंकिंग की दुनिया का बादशाह बना दिया। मायर ने अपनी जवानी में सिक्कों और कीमती अशिया के कारोबार से आगाज किया और जल्द ही कैसल के लैंडग्रू विलियम नाहम के दरबार में मालियाती मुशीर बन गया। उसने अपनी दौलत को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ाने के लिए एक अहम असूल अपनाया: शाही खानदानों के साथ कारोबार करना। उस दौर में दरअसल जब यूरोप जंगों और इनकलाबात से गुजर रहा था, मायर ने अपनी सलाहियत से फायदा उठाते हुए एक बैंकिंग सल्तनत की बुनियाद रखी। दरअसल वो करता कुछ यूं था कि दोनों सल्तनतें जो जंग में आती थीं, जंग के लिए उन्हें माल दरकार था, पैसा दरकार था, सरमाया दरकार था, और वो दोनों सल्तनतों को फंड किया करता था, उनको कर्ज देता था सूद पर, और इस तरीके से दोनों से पैसे कमाता था। मायर की कामयाबी का एक राज उसका खानदानी इत्तेहाद भी था। उसने अपने 5 बेटों एम्शल, सोलोमन, नेथन, कार्ल और जेम्स, उनको यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में बैंक कायम करने के लिए भेजा। इस हिकमत अमली ने रॉथस्चाइल्ड खानदान को एक बैनुल अक़वामी मालियाती ताकत बनाया। उनका नारा कॉन्कॉर्डिया इंटेग्रिटास इंडस्ट्रिया, यानी इत्तेहाद, ईमानदारी और मेहनत, उनके कारोबारी फलसफे की अक्कासी करता है। आइए अब उनके 5 बेटों की बैंकिंग सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। मायर के 5 बेटों ने यूरोप के 5 अहम शहरों यानी कि फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस, इनमें बैंक्स कायम किए। तो आइए इनके बारे में जरा तफसील से जान लेते हैं। एम्शल मायर रॉथस्चाइल्ड 1773 में पैदा हुआ और 1855 में वफात पाई। वो सबसे बड़ा बेटा था जिसने फ्रैंकफर्ट में खानदानी कारोबार को संभाला। एम्शल अपने बाप की रिवायात का पाबंद था और उसने फ्रैंकफर्ट में रॉथस्चाइल्ड बैंक को मजबूत बनाया। उसकी कोई मर्द औलाद न थी और इसी वजह से ये शाख 1901 में खत्म हो गई। सोलोमन मायर रॉथस्चाइल्ड ये 1774 में पैदा हुआ और 1855 में वफात पाई। इसने वियना में रॉथस्चाइल्ड बैंक की बुनियाद रखी। सोलोमन ने हाइसबर्ग दरबार के लिए मालियाती मुशीर के तौर पर भी काम किया और ऑस्ट्रिया की मईशत में एक बहुत ही अहम शख्सियत के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उसकी शाख भी सन 1901 में बंद हो गई। नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड
جو 1777 میں پیدا ہوا اور 1836 میں اس نے وفات پائی۔ یہ لندن شاخ کا بانی تھا اور خاندان کا سب سے بااثر رکن۔ نیتھن نے این ایم روتھسچائلڈ اینڈ سنز کی بنیاد رکھی، جو برطانوی حکومت کے لیے بڑے پیمانے پر مالیاتی منصوبوں کی فنڈنگ کرتی تھی۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق نیتھن نے واٹرلو کے جنگ کے نتیجے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1815 میں لندن سٹاک ایکسچینج میں بڑی دولت کمائی۔ یہ قصہ شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، اور یہ کنسپریسی تھیری کہانی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے، گو کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور بعد میں انہوں نے اس کی تحقیقات بھی کرائیں اور کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ثابت ہوا، لیکن لوگ پھر بھی اس کنسپریسی تھیری پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 4 پر کارل مائر روتھسچائلڈ، جو 1788 میں پیدا ہوا اور 1855 میں وفات پائی۔ اس نے نیپلز میں روتھسچائلڈ بینک کی بنیاد رکھی۔ اس نے اطالوی مالیات اور شراب سازی میں سرمایہ کاری کی، لیکن اطالیہ کے اتحاد کے بعد یہ شاخ 1863 میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد جیمز مائر روتھسچائلڈ، جو 1792 میں پیدا ہوا اور 1868 میں وفات پائی۔ یہ پیرس میں دی روتھسچائلڈ فریئرز کی اس نے بنیاد رکھی۔ جیمز کو اپنی سماجی رابطوں کی صلاحیت کی وجہ سے فرانسیسی اشرافیہ میں بہت پذیرائی ملی۔ اس نے فرانسیسی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر 1870 کی جنگ کے بعد فرانس کے جنگی معاوضوں کی ادائیگی میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان پانچوں بھائیوں نے ایک ایسا بینکنگ نیٹ ورک بنا دیا جو یورپ کی معیشت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان کا مواصلاتی نظام بھی بڑا دلچسپ تھا۔ ان کے مواصلاتی نظام میں کبوتروں اور تیز رفتار کوریئرز کا استعمال شامل تھا، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بہت جدید اور بہت تیز تھا، جو انہیں مالیاتی منڈیوں میں برتری دیتا تھا۔ اب آئیے ذرا روتھسچائلڈ کی کاروباری اخلاقیات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ روتھسچائلڈ خاندان کی کامیابی کا راز ان کی محنت، خاندانی اتحاد اور حکمت عملی میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی رازداری اور ان کی سازشی رویے پر بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ محنت، خاندانی اتحاد اور حکمت عملی کو ہی واضح کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے وعدوں کی پاسداری ضرور کرتے تھے، اسی لیے اپنے کاروبار میں اتنے کامیاب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹس کے ساتھ رازداری کو ترجیح دیتے تھے۔ They were very secretive۔ تاہم ان پر تنقید بھی ہوتی تھی کہ وہ صرف اپنی دولت اور طاقت بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ سماجی بہبود کے لیے۔ ان کے کاروباری فیصلوں کو بعض اوقات سخت اور خود غرضانہ سمجھا جانے لگا، جیسے کہ نیتھن کی واٹرلو کی جنگ سے منسوب کہانی کہ اس نے وہاں پر اسٹاک ایکسچینج سے برطانیہ میں پیسے کمائے، جس کی کے بعد میں وہ تردید کرتے رہے اور انہوں نے کوشش کی اس کو غلط ثابت کرنے کی، لیکن لوگ اسے پھر بھی سچ مانتے رہے۔ آئیے وہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ زائنسٹ تحریک اور بیلفور ڈیکلیریشن کے ساتھ روتھسچائلڈ خاندان کا کیا تعلق ہے۔ روتھسچائلڈ خاندان کا زائنسٹ تحریک سے تعلق ان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگرچہ خاندان کے تمام ارکان زائنسٹ تحریک کے حامی نہیں تھے، لیکن کچھ نے اسے بھرپور مالی اور سیاسی حمایت دی۔ سب سے نمایاں شخصیت ایڈمنڈ ڈی روتھسچائلڈ تھے، جو 1845 میں پیدا ہوئے اور 1934 میں وفات پائی۔ انہیں اسرائیل میں ہنادو ہائدو یعنی مشہور خیراتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ نے 1880 کی دہائی میں فلسطین میں یہودی بستیوں کے قیام کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی، جیسے کہ رشون لیزیون اور زخرون یعقوب۔ انہوں نے تقریباً 5 لاکھ ڈونم زمین خریدی اور 30 سے زائد یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی بستیاں فلسطین میں قائم کی۔ بیلفور ڈیکلیریشن جو سن 1917 میں ہوئی، اس میں بھی روتھسچائلڈ خاندان کا ایک بڑا اہم کردار تھا۔ یہ اعلان جو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے والٹر روتھسچائلڈ، جو کہ دوسرے بیرن تھے روتھسچائلڈ کے، ان کے نام لکھا، برطانوی حکومت کی طرف سے فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کی قیام کی حمایت کا اعلان تھا۔ اس اعلان کی تیاری میں ایڈمنڈ کے بیٹے جیمز ڈی روتھسچائلڈ اور ان کی بیوی ڈورتھی، جس نے زائنسٹ رہنما چائم وائزمین کے ساتھ مل کر ایک اہم کردار ادا کیا۔ تاہم خاندان کے تمام ارکان زائنسٹ تحریک کے حامی نہیں تھے۔ مثال کے طور پر والٹر روتھسچائلڈ کے بھتیجے وکٹر روتھسچائلڈ نے سن 1938 میں یہودی پناہ گزینوں کی مدد یا پناہ دینے کے خلاف موقف اپنایا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر
زائنسٹ تحریک کے بارے میں رائے منقسم تھی۔ بہرحال بیلفور ڈکلیریشن نے فلسطین میں یہودی ہجرت کو بڑھاوا دیا اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی۔ روتھسچائلڈ خاندان کی مالی اور سیاسی حمایت کے بغیر یہ عمل شاید اتنا تیزی سے ممکن نہ ہوتا۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روتھسچائلڈ اس کی حمایت نہ کرتے تو شاید ایسا ہو ہی نہ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس اعلان نے فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے یہ تنازع آج بھی برقرار ہے۔ لاکھوں فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آج بھی یہ جنگ جاری ہے اور اس کے نتائج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ عالمی واقعات اور ان میں روتھسچائلڈ خاندان کا کردار کیا رہا ہے یا ان پر کیا الزامات لگتے رہے ہیں۔ روتھسچائلڈ خاندان کو صدیوں سے سیاسی نظریات کا مرکز گردانا جاتا رہا ہے۔ ان پر بہت سے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ وہ عالمی معیشت، سیاست اور حتیٰ کہ جنگوں کو بھی کنٹرول کرتے آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگوں میں وہ دونوں سلطنتوں کو قرضے دیا کرتے تھے اور اس سے فائدے اٹھاتے تھے، اور ایک جنگ میں تو انہوں نے واٹرلو کی جنگ میں اسٹاک ایکسچینج سے ڈائریکٹلی فائدہ اٹھایا، تو اس لیے، اور وہ بڑی رازداری سے کام کرتے تھے، تو یہ اس وجہ سے ساری کنسپریسی تھیریز اور یہ الزامات ان تک آتے رہے۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہم واقعات اور الزامات ان پر کیا کیا لگتے رہے۔ پہلا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ واٹرلو کی جنگ جو کہ 1815 میں ہوئی، ایک مشہور سازشی کہانی کے مطابق نیتھن روتھسچائلڈ نے واٹرلو کی جنگ کے نتیجے سے فائدہ اٹھائے لندن کی اسٹاک ایکسچینج میں اور بڑی دولت کمائی۔ یہ کہانی جارجز ڈیئر نویل نامی ایک فرانسیسی مصنف نے 1846 میں اپنے ایک پیمفلٹ میں چھپائی تھی، اور بعد میں روتھسچائلڈ نے بڑا اس کے اوپر شور مچایا اور انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کروا کر اسے جھوٹا ثابت کیا، لیکن لوگ ابھی بھی اسے سچ ہی مانتے ہیں۔ دوسرا، سوئز کینال سن 1875۔ روتھسچائلڈ خاندان نے برطانوی حکومت کو سوئز کینال کے شیئرز خریدنے کے لیے 1875 میں 4 ملین پاؤنڈز کا قرضہ دیا تھا، جو ان کے سیاسی اثر و رسوخ کی ایک مثال ہے۔ دوسری عالمی جنگ اور نازیزم۔ اب جتنے الزامات روتھسچائلڈ فیملی پہ لگتے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کچھ سیاسی نظریات میں کہا جاتا ہے کہ روتھسچائلڈ خاندان نے نازیوں کو مالی مدد دی یا ہولوکاسٹ کو زائنسٹ مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان الزامات کی روتھسچائلڈ مکمل طور پر تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہیں اور یہ اینٹی سیمیٹزم کا اور انسداد یہودیت کا حصہ ہے، اور بقول ان کے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ نازیوں نے آسٹریا میں روتھسچائلڈ کی جائیدادوں پر قبضہ کیا اور خاندان کے کئی اراکین کو جنگ کے دوران جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنسپریسی تھیریز، ان کی رازدانہ نیچر، ان کا اثر و رسوخ، جس طریقے سے ان کی دولت بڑھی اور جتنے وہ امیر ہیں اور ان کے جو اثر و رسوخ ہے، اس وجہ سے لوگ ان تمام سازشی نظریات کو بہت سی دنیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں شاید سچ مانتی ہے، لیکن وہ تردید کرتے ہیں۔ آگے، مشرق وسطیٰ کے تنازعات۔ روتھسچائلڈ خاندان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے تنازعات جیسا کہ شام کی جنگ اس کو ہوا دی۔ یہ الزامات بھی وہ اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں نہ کہیں ان کو اس سے جوڑتے ضرور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جدید سیاسی نظریات بھی ہیں، جیسے کہ حالیہ دہائیوں میں روتھسچائلڈ خاندان کو کووڈ-19، موسم کے کنٹرول کرنے یا عالمی مالیاتی اداروں پر قابض ہونے جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب سیاسی نظریات جن کا کہ بقول ان کے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، لیکن ان الزامات کو دنیا پھر بھی کہیں نہ کہیں سچ مانتی ہے۔ اور ان تمام الزامات کے باوجود بھی جیسا کہ دکھائی دیتا ہے کہ روتھسچائلڈ خاندان نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کو بڑھایا، اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے خیراتی کاموں اور فنون لطیفہ اور تعلیم کے لیے بھی کام کیا۔ لیکن ان کے یہ خیراتی کام اور یہ فنون لطیفہ اور تعلیم کے لیے جتنی بھی ان کی کاوشیں تھیں، وہ زیادہ تر اسرائیل اور برطانیہ کے لیے رہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اسرائیل میں نیشنل لائبریری، کنیسٹ اور سپریم کورٹ کی عمارتوں کے لیے فنڈنگ کی۔ آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ موجودہ دولت اور کاروبار اور سیاسی طاقت روتھسچائلڈ کی کیا ہے۔ آج روتھسچائلڈ خاندان کی دولت کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ان کے اثاثے
نجی کمپنیوں، ٹرسٹ اور خیراتی اداروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ تخمینوں کے مطابق ان کی کل دولت $500 بلین سے زائد ہو سکتی ہے، لیکن یہ اعداد و شمار غیر مصدقہ ہیں۔ ان کے کاروباری ادارہ کار کے بارے میں بات کی جائے تو روتھسچائلڈ اینڈ کمپنی، یہ پیرس اور لندن میں قائم ایک بڑی مالیاتی فرم ہے جو ویلتھ مینجمنٹ، ایڈوائزری سروسز اور مرچنٹ بینکنگ میں کام کرتی ہے۔ 2003 میں لندن اور پیرس کی شاخوں کے انضمام سے یہ فرم بنائی گئی اور اس کی قیادت ڈیوڈ رینے ڈی روتھسچائلڈ کر رہے ہیں۔ ایڈمنڈ ڈی روتھسچائلڈ گروپ، یہ سوئٹزرلینڈ میں قائم ایک نجی بینک ہے جو ویلتھ مینجمنٹ پر توجہ دیتا ہے۔ اس کی سربراہی ایرن ڈی روتھسچائلڈ کرتی ہیں، جو روتھسچائلڈ خاندان کی ایک نمایاں خاتون رکن ہیں۔ RIT کیپٹل پارٹنرز، جیکب روتھسچائلڈ نے 1980 میں اس انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی جو 2008 میں $3.4 بلین کے اثاثوں کی مالک تھی۔ یہ سونا، تیل اور توانائی سے متعلق سرمایہ کاری میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شراب سازی اور ریئل اسٹیٹ۔ روتھسچائلڈ خاندان کی شراب سازی، خاص طور پہ شیٹو لافائٹ روتھسچائلڈ، دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وہ ریئل اسٹیٹ اور کان کنی میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ تو آج کے کل کے ان کے بزنسز کی بات ہوگی، ان کے کاروبار کی بات ہوگی۔ آئیے ذرا ان کے سیاسی اثر و رسوخ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا ہیں۔ آج روتھسچائلڈ کا خاندان، اس کا سیاسی اثر و رسوخ ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہو گیا ہے۔ ان کی طاقت اب زیادہ تر مالیاتی اور خیراتی شعبوں تک محدود ہے۔ وہ اسرائیل میں یادر ہنادو نامی خیراتی ادارے کے ذریعے تعلیم، ماحولیات اور عرب اقلیتوں کے لیے مساوی مواقع کی حمایت کرتے ہیں۔ تاہم ان کے سیاسی رابطوں کی وجہ سے، جیسے کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ان کا بڑا ایک قریبی تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ اب بھی کچھ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ درپردہ وہ خاموشی سے پپٹس کی ڈوریاں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ جدید تناظر میں بات کیا جائے تو جیکب روتھسچائلڈ، جو 2024 میں 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، خاندان کے ایک اہم رکن تھے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات رکھے اور بیلفور ڈیکلیریشن کی 100 سالہ تقریبات میں اسے ایک معجزہ، ایک میریکل قرار دیا۔ ان کی بیٹی ہینا اب یادر ہنادو کی سربراہی کرتی ہیں۔ کچھ دلچسپ واقعات اور تنازعات، ایک اینٹی سیمیٹک سازشی نظریات جو کہ روتھسچائلڈ خاندان کو صدیوں سے وہ اینٹی سیمیٹک، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے۔ اینٹی سیمیٹک سازشی نظریات، روتھسچائلڈ خاندان پر جب بھی کوئی الزامات لگتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اینٹی سیمیٹک جو ایک خاص طبقہ ہے وہ ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں واشنگٹن ڈی سی کے قانون ساز نے دعویٰ کیا کہ روتھسچائلڈ موسم کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کو کہ روتھسچائلڈ نے انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ یہ کیسے مزے کا خیز قسم کے الزامات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی سیمیٹزم کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا جو بہت اہم پہلو ہے وہ خاندانی اتحاد کا نشان ہے۔ روتھسچائلڈ خاندان کے نشان میں 5 تیر دکھائے جاتے ہیں جو 5 بھائیوں کی علامت ہیں۔ نشان ان کے اتحاد اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا فنون لطیفہ کے ساتھ تعلق اور خیرات، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روتھسچائلڈ خاندان نے فنون لطیفہ، تعلیم اور سائنسی تحقیق کے لیے بڑے پیمانے پر عطیات دیے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ زیادہ تر جو خیراتی اور فلاحی کام ہیں یہ برطانیہ اور اسرائیل میں ہی ہوئے۔ انہوں نے لندن کی نیشنل گیلری، فرانس کے انسٹیٹیوٹ آف ہنری پوائنٹکیئر اور اسرائیل کی نیشنل لائبریری جیسے اداروں کی حمایت کی۔ روتھسچائلڈ خاندان کی کہانی دولت، طاقت اور تنازعات کا ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ مائر ایمشل روتھسچائلڈ نے ایک غریب یہودی محلے سے، ایک سکہ فروش سے ایک بینکنگ امپائر کھڑی کی اور اپنے 5 بیٹوں کے ذریعے ایک ایسی بینکنگ سلطنت کو اس کی توسیع دی جو یورپ کی معیشت کو بدل گئی۔ ان کا زائنسٹ تحریک اور بیلفور ڈیکلیریشن سے تعلق اسرائیل کے قیام میں ایک اہم کردار رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان پر عالمی واقعات کو کنٹرول کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ آج روتھسچائلڈ خاندان اپنی دولت اور خیراتی کاموں کے ذریعے اثر و رسوخ رکھتا ہے، لیکن ان کا سیاسی اثر ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ دولت اور طاقت عظیم کارناموں کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ تنازعات
اور غلط فہمیوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ یہ خاندان اپنی ان تمام کامیابیوں اور دولت کے ڈھیر کے باوجود اور اپنی سیکریسی کے باوجود آج بھی بہت سے تنازعات کا اور الزامات کا شکار ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ محض ایک کاروباری خاندان ہیں یا واقعی عالمی تاریخ کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت ہیں؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کامنٹس میں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا اخذ کیا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔